अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी ऑफिशियल चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी वक्त उसको देख सकेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तमकिनत करीम और हमारे साथ हैं नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में आर्मी चीफ जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का मामला ज़ेर बहस आया। अभी कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अपने शॉर्ट ऑर्डर में उन्होंने हुकूमत के 3 साल के नोटिफिकेशन के बजाय 6 माह की अबूरी एक्सटेंशन की मंजूरी दी है और उसको मशरूत कर दिया है कि ये हुकूमत मामला लेकर पार्लियामेंट में जाए और आर्टिकल 243 के हवाले से नई कानून साजी की जाए, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत, तनख्वाह और मराद के बारे में वजाहत की जाए। तो जनाब बताइए, आपके ख्याल में हुकूमत ने ये जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला है उसको कैसे हैंडल किया है? ये बहुत से सवाल जवाब ज़हन में आते हैं, मगर जो मेन इम्प्रेशन सिर्फ मेरा नहीं, मेरा ख्याल सारी आवाम का यही है और तज्ज़ियाकार भी यही कह रहे हैं कि नहायत नाअहल हुकूमत और इनके जो एडवाइज़र्स हैं और लीगल एडवाइज़र्स हैं या लॉयर्स हैं या अटॉर्नी जनरल साहब हैं या फेडरल लॉ मिनिस्ट्री है, नकम्मे लोग। और उन्होंने एक ऐसी क्राइसिस बना दी जिसके साथ तो मतलब है कि ऐसे लगता था कि कोई बहुत बड़ा ठा होने वाला है। तो फिर लोगों की तवक्कुआत भी बढ़ गई कि पता नहीं यार ये इतना बड़ा चीज़ बन गई है। और फिर जज हजरात ने भी फिर थोड़ा बहुत, जैसे कहते हैं ना, लाइमलाइट ली। तो जब इस किस्म की सूरत हाल होती है तो फिर जज हजरात भी, जैसे कहते हैं, दे स्टार्ट फ्लेक्सिंग देयर मसल्स, फेदर्स उनके खुल जाते हैं और वो कहते हैं कमाल है, हम हैं ना। तो ये फिर ये ड्रामे शुरू हो जाते हैं, फिर मीडिया पागल हो जाता है और एक फुल फ्लेज क्राइसिस बन जाती है। तो मेरा ख्याल है ये इसी किस्म की सूरत थी। आपको हम जैसे अदना लोगों ने तो अगस्त में कह दिया था कि ये क्या कर रहे हैं, इस तरीके से नहीं होता, एक सिंपल सा मामला है, इसको सही तरीके से करें, कोई इशू नहीं बनेगा। मगर इन्होंने नहीं बात सुनी और वो पिछले प्रोग्राम में हमने बताया और अब सारे लोग यही कह रहे हैं कि हाँ जी हाँ, इनको बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है। और फिर चीफ जस्टिस साहब ने फिर अच्छी खासी पिटाई की है ना अटॉर्नी जनरल साहब की, और खिंचाई की है, पिटाई तो नहीं खिंचाई की है, जैसे पिटाई भी समझ सकते हैं आप। तो कि जी ये तो असिस्टेंट कमिश्नर इससे बेहतर ड्राफ्टिंग करते हैं और आप क्या कर रहे हैं, और इनकी डिग्रियां चेक करें जिन्होंने ये बनाई है। तो मैं समझता हूँ कि वो तो एक इम्प्रेशन जो पहले भी इस हुकूमत के बारे में था कि ब्यूरो 0/0 है और कोई जो काम करने जाते हैं वो काम ख़राब कर देते हैं और आसान से आसान काम को भी मुश्किल बना देते हैं। तो वो तो अब इम्प्रेशन कन्फर्म हो गया। मगर दूसरी बात ये है कि एक और भी इम्प्रेशन था कि हुकूमत और फ़ौज वो जो सेम पेज एक दूसरे वन पेज जो नैरेटिव बयानिया चल रहा था, उसमें भी अब आपने देखा कि अगर आप इस वक्त फ़ौज में होते तो आप क्या सोचते इस हुकूमत के बारे में कि यार एडी नकम्मी हुकूमत जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, और वो सारा जो है वो देखे हमें कितनी शर्मिंदगी की बायस ये सारी सिचुएशन हो गई है, और ऊपर से आर्मी चीफ को आपने इस किस्म की मुश्किलात में डाल दिए सिंपल मैटर के अंदर। अब आपने उनको कभी वो इधर आ रहे हैं कभी वो उधर जा रहे हैं, और उसके बाद अब उनको सिर्फ 6 माह की उनको एक्सटेंशन मिली है। यार ये तो मतलब है कि ऑब्वियसली कोई सोल सर्चिंग तो हो रही होगी ना, कहाँ कि हमने किसकी किश्ती में हम बैठे हुए हैं या किसकी किश्ती को हम चला रहे हैं। तो ये तो बड़ा क्लियर कट ये बात चल पड़ी है कि यार ये फ़ौज की बड़ी इसमें शर्मिंदगी हुई है जिस तरीके से गवर्नमेंट ने हैंडल किया है। तो ये दो तो बड़े क्लियर कट इम्प्रेशंस हैं, मिस हैंडल किया है सारी सिचुएशन, टोटल एक इशू को मिस हैंडल किया। अच्छा, इसके अलावा और बहुत से इसके फिर पहलू हैं जो कि हम आगे डिस्कस कर सकते हैं जी। और जिस तरह आप कह रहे हैं, पहले तो सिर्फ जो अपोजिशन के लोग थे वो टीवी पे बैठ के इनको नालायक या नकम्मा कहते थे, अब तो बाकी तज्जियाकारों ने भी यही ज़बान इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जो इनके हमायती हैं वो भी यही कह रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि नालायकी और निकम्मापन। अच्छा, अब ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि 3 दिन से केस चल रहा है और उसमें बड़े उतार चढ़ाव आ रहे थे। कल ऐसे लग रहा था जैसे अदालत का रवैया, कल और परसों दोनों दिन के रवैया बहुत सख्त है, लेकिन आज फैसले से लगता है कि हुकूमत के साथ कुछ नरमी बरती गई है, हाथ हौला रखा गया है
اور کچھ لوگوں کے خیال میں بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا. اب اس کی اگر میں عوامی طور پہ تشریح کروں تو آپ کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ خدا پہاڑ سے نکلیا چوہا. غالب کی روح تڑپ جائے گی. تڑپ جانے دیں، مگر اسٹریٹ اوے میں یہ کہہ دوں ایسی بات نہیں ہے. اچھا، ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ کا یہ خیال ہے، میرا نہیں، یہ کچھ جن لوگوں کا بھی یہ خیال ہے، ایسی بات نہیں ہے، اور آگے اس پروگرام میں اس کو ڈسکس کریں گے ہم. جی. بات یہ ہے کہ اس قسم کے جو کیسز ہوتے ہیں نا، ہائی پروفائل کیسز، وہ اسپیشلی جب کہ گورنمنٹ، اپوزیشن، پالیٹکس، لا، سب چیزیں بیچ میں آ جائیں، اور گورنمنٹ کا تختہ الٹ رہا ہو، یا پرائم منسٹر ریسٹور ہو رہا ہو، یا نکالا جا رہا ہو، بڑے معاملے، تو وہ پھر میڈیا اٹینشن اس کا اسی قسم کا ہوتا ہے. اور ججز بھی وہ کہتے ہیں گیلری کے لیے کھیلتے ہیں، بولتے ہیں، اور پھر وہ ہیڈ لائنز بنتی ہیں، اور پھر وہ معاملہ چلتا ہے. تو جب اس قسم کی پبلک قسم کی ہیئرنگ ہو جس میں اتنی دلچسپی ہو، اور تختے الٹ رہے ہیں، آ رہا ہے کوئی، جا رہا ہے، آرمی، پرائم منسٹر وغیرہ وغیرہ، تو پھر جج حضرات بھی تھوڑے اپنے پر ہلاتے ہیں، پھیلاتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے ایک پیغام دینا کہ ہم ہیں نا، میں ہوں نا، یا میں ہوں نا. تو میرا خیال ہے یہ اس قسم کی بات تھی. جو لوگ بڑے غور سے جوڈیشری کی ججمنٹس کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ججز کے بیہیویئر، انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کچھ بہت سی باتیں گیلری کے لیے کی جاتی ہیں تاکہ ہیڈ لائنز بنیں، اور جوڈیشری کی آزادی جو ہے وہ نمایاں ہو. تو جب یہ ہو رہا تھا تو جو سیریس لوگ ہیں ان کو پتہ تھا کہ آخر میں جا کے یہ جو سارا غصہ دکھایا جا رہا ہے، یا تنقید کی جا رہی ہے حکومت کی، یا ٹھک 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 اٹارنی جنرل کو بست کی جا رہی ہے، اور یہ بعد میں جا کے کوئی معاملہ کہیں اور جا کے رکے گا. پانی کا جو لیول ہے اس وقت ادھر ہے، یہ نیچے آئے گا. اچھا، یہ ان کو اندازہ تھا. یہ جو لوگ جوڈیشری واچرز ہیں ان کو پتہ تھا کہ یار ایسی بات نہیں ہونی. تو جہاں سے پھر یہ ٹوپی ڈرامہ اور یہ چیزیں نکلتی ہیں. مگر سچویشن یہ ہے کہ میں اتفاق نہیں کرتا کہ یہ کوئی نورا کشتی کہ تھی، یہ کوئی نورا کشتی تھی. میں ڈرامہ تھا، بالکل نہیں تھا. میرا خیال ہے کہ جب یہ فیصلہ کیا ججز نے کہ یہ پٹیشن کو ایکسیپٹ کرنا ہے، حالانکہ جن صاحب نے کی تھی انہوں نے پھر ایک اور اپلیکیشن دے دی کہ جی میں اس کو وڈرا کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ ہیں کہاں، چلے چھوڑیں اس کو، ہم خود ہی اس کو آگے بڑھاتے ہیں. تو اس وقت سمجھ آ گئی تھی کہ کچھ نہ کچھ تو نتیجہ نکلے گا. یہ جو سوچ سمجھ کے انہوں نے یہ کہا کیا ہے، یہ سوچے سمجھے نہیں کیا تھا. تو پھر یہ ظاہر ہے بغیر سوچے سمجھے نہیں کیا تھا. تو پھر اس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ شاید کچھ اب بڑا چیز ہونے جا رہی ہے. اگر کیوں نہیں تو چھوڑ دیتے، کہتے نہیں کوئی نہیں، اس نے وڈرا کر لی ہے، مینٹینیبل ہی نہیں ہے، چھوڑو پر. تو اس لیے، اور کیونکہ 2 دن 3 دن رہ گئے تھے تو وہ ٹینشن تو بڑھ گئی نا ایک دم کہ آن دی ایو آف دی ایکسٹینشن تو یہ ہو گیا، پتہ نہیں خدا نہ خواستہ کیا ہوگا. اور بہت سے سوال کھڑے ہو گئے کہ گورنمنٹ کیا کرے گی، ججز کیا کہیں گے، فوج کے اندر کیا تاثر ہے، کوئی نیا بحران ملک میں کوئی نیا بحران نہ ہو جائے. بڑی نئی باتیں. کوئی کہہ رہا تھا ایمرجنسی لگ جائے گی، کوئی کہہ رہا تھا مارشل لاء لگ جائے گا، کوئی کہہ رہا تھا فوج ناراض ہے، کوئی یہاں تک لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید جنرل صاحب خود ہی فیصلہ کریں کہ جنرل میں جائے یہ سارا، میں جا رہا ہوں گھر عزت کے ساتھ، یہ چھوڑو یہ سارا کچھ. یہ اس قسم کی ہر چیز چل رہی تھی. یہاں تک کہ گروپس کے اندر شرطیں لگ گئی تھی کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو لوگوں نے تو اس کو انجوائے کیا. ٹینشن جو ہوتی ہے گیم پلینگ ہو گئی. تو مگر میں پہلے دن سے میرا ایک ہی موقف ہے کہ یہ جو سارا بحران تھا یہ ہونا ہی ہونا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک بہت بڑی غلطی حکومت نے کی تھی جس کی وجہ سے یہ بحران پیدا ہوا، اور اس کی سیٹلمنٹ ہونی تھی. اور وہ ظاہر ہے تھوڑی لیٹ آئی ہے، مگر شاید اس لیٹ آنے کی وجہ یہ ہے کہ کرائسس بڑھ گئی تھی. اب صورتحال یہ ہے میرے مطابق، یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. یہ نورا کشتی نہیں تھی، یہ ٹوپی ڈرامہ نہیں تھا. کسی سٹیج پہ بھی یہ مقصد نہیں تھا کہ جنرل باجوہ کو شرمندہ کیا جائے یا فوج کو پیچھے دھکیلا جائے نا جوڈیشری کے تحت کہ جی ہم پیچھے دھکیلتے ہیں. اگر اپوزیشن سیاستدان یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ججز کون ہوتے ہیں یہ کرنے والے؟ اور جو کرنے والا ادارہ ہے وہ تو پارلیمنٹ ہے نا، سپریم. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی سوچی سمجھی ججمنٹ آئی ہے. انہوں نے پہلے تو حکومت کو بست کیا ہے کہ جی آؤ لے آؤ، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے.
کر کے ٹیکنیکلٹیز پہ اور پروسیجر اور لیگل پروف دے دیا کہ یہ نائل ہے اور ان کو وقت چاہیے ہوگا صحیح کام کرنے کے لیے. ان کو ٹائم دیا نا کہ آپ ٹھیک کر کے لائیں, وہ نہیں کر سکے, تو پھر یہی فیصلہ ہوا کہ یار یہ تو کر ہی نہیں سکتے. تو میرا خیال ہے یہ پہلے دن سے یہی سوچ تھی کہ اس گیند کو پکڑ کے پارلیمنٹ کے اندر پھینک دیا جائے اور ایسا فیصلہ کیا جائے جس کے ساتھ سارے ایشوز کلیئر ہو جائیں, آگے سے بھی اور ابھی بھی ہمیشہ کے لیے کلیئر ہو جائیں. اور جس قسم کے سوال کھڑے کیے گئے ہیں, اب میں دہراؤں گا نہیں مگر سب کو پتہ ہے اس کا کہ یہ ایکسٹینشن جو ہے یہ ہے یا ری اپوائنٹمنٹ ہے, یہ 3 سال کے لیے ہے, 2 سال کے لیے, کس قانون کے تحت کی گئی ہے, کس قانون کے تحت کی کیا گئی ہے, طریقہ کار استعمال کیا گیا ہے, کیا طریقہ کار اور استعمال کیا ہے, وجوہات کیا ہیں اس ایکسٹینشن دینے کی, اور لیگیلٹی کیا ہے, پہلا سب سے پہلا. اچھا, تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اب ہمیں یہ ڈسکس کرنا چاہیے, جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے اور جمہوریت کے لیے یہ بہت اچھا فیصلہ ہے اور اس کے اچھے نتائج نکلیں گے. وہ کیسے؟ اچھا, اب آپ نے یہ پوچھ لیا وہ کیسے. دیکھیے اس فیصلے کے 4 پہلو ہیں, 2 قانونی اور 2 سیاسی. قانونی پہلو جو ہے وہ پہلے دیکھ لیتے ہیں کچھ, اور آج ڈیبیٹ شروع ہو گئی, آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے, سارے لوگ جو ہے نا وہ انہی 4 سوال جو میں کھڑا کرنے لگا ہوں اسی کے اوپر بحث ہو رہی ہوگی. ٹھیک, اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا آگے کیا ہونے جا رہا ہے. ایک قانونی پہلو تو یہ ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں, ایک آرڈیننس بھی آ سکتا ہے, ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ بھی آ سکتا ہے, سمپل میجورٹی کے ساتھ ہم فلانے قانون کو ترمیم کر دیتے ہیں, فلانے قانون کو ترمیم کر دیتے ہیں, گلی کوئی نہیں, اس کے 6 مہینے کی کیا ضرورت ہے, ہم تو 30 دن میں یہ کر لیں گے, ہمیں کسی قسم کی اپوزیشن کی سپورٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس میجورٹی, ہم کر لیں گے یہ. اس کے برعکس ایک اور اوپینین آ رہا ہے, نا پاجی اس طرح تک کام نہیں چلنا. انہوں نے تو بڑے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ آرٹیکل 243 جو کہ آئین کا آرٹیکل ہے جی, اس کو کلیئر کریں. اب وہ صرف یہ کہا ہے قانون سازی کریں. ظاہر قانون سازی کے ساتھ ہی آرٹیکل کلیئر ہوتا ہے نا, مگر لفظ امینڈمنٹ کا نہیں کیا, لفظ یہ استعمال نہیں کیا عدالت نے, جس کے ساتھ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی امینڈمنٹ تو ہونی پڑے گی آئین کی, اس کے بغیر تو یہ کلیئرٹی آ ہی نہیں سکتی. مگر ایک سمپل ایکٹ آف پارلیمنٹ اور امینڈمنٹ آف اے کانسٹیٹیوشنل پروویژن میں بہت فرق ہے. ایک سمپل میجورٹی کے ساتھ ہو جاتا ہے اور ایک 2/3 ہے, اور ایک کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے, 2/3 آپ کو چاہیے. تو اب ایک تو یہ ڈیبیٹ چلے گی کہ امینڈمنٹ کرنی ہے کانسٹیٹیوشن کی سپریم کورٹ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے, یا سمپل ایکٹ آف پارلیمنٹ کرنا. عمران خان صاحب نے ابھی ایک ٹویٹ کر دیے 1-2 آتے سار, انہوں نے یہ اپوزیشن یہ سارے جو تھے یہ مافیا جو ہے یہ دراڑ ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی بٹوین گورنمنٹ اینڈ انسٹیٹیوشنز, اور یہ فیل ہو گئے ہیں اس کی ایسی تیسی, اور اب دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں, اور راستہ کھل گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ظاہر ہے ان کا خیال ہے کہ ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کر دیں اور ضرورت نہیں ہوگی ان کو اپوزیشن کی. دوسری طرف اپوزیشن تو یہ نہیں مانے گی نا, اپوزیشن یہ کہے گی نا پاجی ترمیم کرنی پڑے گی. ترمیم کے لیے ہمارے بغیر ہو نہیں سکتی, بیکاز آپ کے پاس 2/3 تو ہے نہیں, اور آئینی ترمیم کے اندر آسان کام نہیں ہوتا. یہاں تو سمپل ایکٹس آف پارلیمنٹ جو ہیں, آرڈیننسز جو ہیں وہ سینٹ میں پھنس جاتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا حال ہی میں کیا ہوا, انہوں نے ڈھیر سارے آرڈیننسز پاس کر دیے جی, اور کچھ ایکٹس آف پارلیمنٹ سمپل میجورٹی اور سینٹ میں جا کے پھنس گئے, پھر انہوں نے وڈرا کرنا پڑا سوری کر کے. تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی اور یہ ڈیبیٹ چلے گی, اور اگر گورنمنٹ سمپل ایکٹ آف پارلیمنٹ پاس کرنے کی کوشش کرتی ہے اور کامیاب بھی ہو سکتی ہے, بیکاز پارلیمنٹ کو بوائے کاٹ کر دیں گے, وہ چلے جائیں گے, یہ چیلنج ہو جائے گا. یہ ہائی کورٹ پہ پہلے چیلنج ہوگا اور پھر یہ سپریم کورٹ تک جائے گا. تو واپس گیند سپریم کورٹ پہ پاس آ جائے گا کہ معذرت ہے حضور والا, یور آنریبل لارڈ شپس, بتائیے یہ ترمیم کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, اور وضاحت کریں اس کو, جائے گا وہیں. ابھی سیٹھی صاحب ابھی وہ بھی آنا ہے, تفصیلی فیصلہ بھی آنا ہے. چلے تفصیلی فیصلہ میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی آواز اور لوگوں کی آواز وہ سن لیں کہ اس کو کلیریفائی خود ہی کر دیں, تاکہ یہ معاملہ آگے بگڑ نہ کنفیوژن نہ رہے بیچ میں. مگر یہ این لائکلی ہے کہ اس کو اتنی زیادہ وضاحت شاید نہ بھی کریں. وہ ظاہر ہے اگر واپس ان کے پاس جائے گا تو پھر اہمیت بنتی ہے نا, بچے لے چھوڑیں. دوسری بات یہ ہے سیاسی طور پر, اگر تو
یہ جنگ اب پھر عدالتوں میں ہونی ہے اور پارلیمنٹ میں ہونی ہے, جو کہ اب واضح ہو گیا, ہوگی تو صحیح. انہوں نے دیا یہ شرط لگائی ہے انہوں نے کہ آپ لے کے جائیں اس کو تو پارلیمنٹ. پھر اگر حکومت ناکام ہو جاتی ہے یا ظاہر ایسے ہوتا ہے کہ حکومت یہ کروا نہیں سکے گی, تو سب سے زیادہ دکھ, پریشانی اور غصہ کہاں ہوگا بتائیں؟ جی ایچ کیو میں. جی ایچ کیو میں. اب اور مجھے کیا کہنے کی ضرورت ہے, آگے ہی وہ پریشان ہوں گے یا شاید ناراض بھی ہوں کہ دیکھو سانو کتنے کتنا مس ہینڈل کیا ہے, ہمارے ساتھ کیا انہوں نے ہاتھ کیا ہے, اتنے یہ ہمارے ساتھی ہیں, ان کو ہم نے سپورٹ کر رہے ہیں, سیم پیج, اور یہ دیکھیں ہمارے ساتھ کرتے کیا. ان کے ساتھ تو وہ فیل کر رہے ہوں گے نا جن پہ تھا تکیا وہی پتے ہوا دینے لگے. واہ واہ. اب آپ شعر و شاعری پہ آ گئے. میں کہہ رہا ہوں کہ بڑے سنگین قسم کے معاملے چل رہے ہیں, اب آپ شعر و شاعری کر رہی ہیں. اچھا, اگر اجازت ہو تو میں. جی پلیز کنٹینیو. اچھا, تو وہاں تو بڑی سول سرچنگ ہو رہی ہوگی, دماغ لڑایا جا رہا ہوگا, رنجش بھی ہوگی, غصہ بھی ہوگا, اور آگے کے اوپر کہ ان کو کیسے چلانا ہے. اب تو یہ تو خود کچھ ڈرافٹ نہیں کر سکتے, اب یہ جو 0/0 لوگ رکھے ہوئے ہیں, نظر ثانی ہو رہی ہوگی تمام کہ یار یہ تو ہمیں مروا دیں گے آگے جا کے, یہ 6 مہینے تو ایسے گزر جائیں گے. اگر ہم نے ابھی ان کو سکھایا پڑھایا نہ, یا کوئی راستہ اور نہ اختیار کیا, تو یہ تو گڑبڑ ہو جائے گی. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آٹومیٹکلی اپوزیشن کی اہمیت بڑھ جائے گی, بیکاز جسے کہتے ہیں نا لڑائی جھگڑے میں بھی ان کے پاس گیند ہے, اور اگر اس سے بات آگے بڑھتی ہے, آئین کے امینڈمنٹ کرنی پڑ جاتی ہے, تو وہ اپوزیشن کے بغیر نہیں ہو سکتی. بالکل نہیں ہو سکتی. اور اس وقت حالات دونوں کے دیکھیں اتنے زیادہ ان کی تلخیاں ہیں, ایک دوسرے کے گلے پڑے ہوئے ہیں, تو یہ ہوگا کیسے؟ کسی نے ایک تصویر لگائی ہے ٹویٹر کے اوپر کہ آصف زرداری صاحب ایسے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہکے لگا رہے ہیں. اب میاں صاحب کی تو ایسی تصویر نہیں لگتی, زرداری صاحب کی لگ جاتی ہوتی ہے, مگر اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ اب سوچ رہے ہوں گے اچھا بچو ہوں ہمارے پاس واپس آنا پڑے گا تمہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اب آگے جا کے عمران خان صاحب کو سوچنا پڑے گا کہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے کچھ اچھے قانون بنانے ہیں جس کے ساتھ معاملہ یا اس قسم کے معاملے جو ہیں ختم ہوں اور بات آگے بڑھے, یا لڑائی جھگڑے ہی کرنے اور شاید اس قسم کے معاملہ اور گمبھیر ہوں. تو ایک خان صاحب نے تمکنت آلریڈی جو ٹویٹ کی ہے اس سے ان کا ذہن جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. میں یہی کہنے لگی تھی کہ وہ مفاہمت کی طرف جاتا ہوا کچھ نظر نہیں آ رہا. اور عمران خان صاحب مفاہمت ان کے بس کی بات نہیں ہے. ان کی جو پرسنالٹی ہے نا وہ لڑائی جھگڑے کی ہے. ان کی جو ایگو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں مانے گی کہ اب مجھے بیٹھنا پڑے گا اپوزیشن کے ساتھ. یہ اور اب دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے اپوزیشن کے اوپر اور میڈیا کے اوپر, یہ آپ ایکسپیکٹ کریں. مگر کیا یہ کامیاب ہوں گے؟ نو. اس کی وجہ یہ ہے اتھے پسوڑی پئی کہ مرتے مرتے بچے ہیں کتنے سانوں لے جا رہے ہیں. اور اس بات کا بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں بھی جہاں کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں بھی 2 رائے چل رہی ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ انہوں سمجھاؤ کہ ذرا مل جل کے کام آگے کریں, بڑے مشکل حالات ہیں, اور جس کا ذکر کہ جی ضرورت ہے ایکسٹینشن کی, جس کا پھر بعد میں آگے ذکر نہیں آیا. آپ نے دیکھ ہی لیا وہ جو 3rd پوائنٹ تھا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ وجوہات بیان کیے حکومت کہ یہ کس وجہ سے ایکسٹینشن دی جائے. کیا نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے کہ یہ دی جا رہی ہے؟ آج نہیں پوچھا انہوں نے, اسی لیے نا بیکاز گنجائش دی جا رہی ہے. مگر وہاں تو یہ ذہن میں ہے نا کہ وہ تو مسائل ہیں جینیونلی, وہ اس قسم کی نہیں ہے کہ جی جنگ ہو رہی ہے, مگر آپ گھرے ہوئے ہیں, بڑے ایشوز ہیں. تو کسی سٹیج پہ بھی فارن پاس جو ہیں دے کین ٹیک ایڈوانٹیج آف دا سچویشن. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں یہی کوشش ہوگی کہ اس معاملے کو صحیح طریقے سے اور ود فل اپروول آف پارلیمنٹ لڑائی جھگڑے کے بغیر اس کو ختم کیا جائے. عمران خان صاحب کی پرسنالٹی یہ نہیں. جب یہ ایسی بات تھوڑی آگے جا کے واضح ہو جائے گی. آپ کا خیال ابھی تک واضح نہیں ہوئی؟ نہیں دیکھیں, اگر ہو جاتی تو خان صاحب فارغ ہو گئے ہوتے. ابھی واضح نہیں. میں یہ بات خان صاحب کے لیے کہہ رہی ہوں کہ ان کے لیے تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہر ایک کے لیے واضح ہے. ساتھ لے کے چلیں گے اپوزیشن کو تو یہ معاملات حل ہوں گے نا. وہ تو پہلے دن سے نہیں ساتھ لے کے چلنے کے لیے, وہ تو کہہ رہے ہیں مارو ان کو, اڑاؤ ان کو. وہ تو ان کی تو پالیسی بڑی کلیئر ہے. یہاں تک کہ جب یہ سارا معاملہ سپریم کورٹ کو تھوڑا سا پرووکیشن کیا گیا تو وہ خان صاحب کی سپیچ تھی نا, جب انہوں نے کھوسا صاحب کو کہا, اپیل کی, ججز کو کہا کہ آپ جو ہیں غریب امیر یہ وہ, جس کے اوپر پھر کھوسا صاحب نے جواب دیا کے لیے قانون اور ہے کمزور کے لیے قانون. ظاہر ہے اس وقت تو پھر آپ یو کین امیجن کہ وہاں جوڈیشری میں ہوگا اچھا آپ ہمارے پہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ. تو انہوں نے کہا اچھا آؤ پھر
تو میں یہ کہہ رہا ہوں خان صاحب مفاہمت کبھی بھی نہیں کسی کے ساتھ کرتے, وہ لڑتے ہیں. ان کی پالیٹکس جو ہے, فلاسفی جو ہے, پرسنالٹی جو ہے, اٹس فائٹر کی. مگر سیاست کے اندر تو لین دین ہوتی ہے, سیاست کے اندر تو ڈیلز ہوتی ہیں, سیاست کے اندر سروائیول ہوتی ہے, اور اس کے کانٹیکس کے اندر پھر پروگریس بھی ہوتی ہے. یہاں نہ سروائیول کی انسٹنکٹ ہے, سوئسائڈل انسٹنکٹس ہیں یہاں, خودکشی کرنے کا ان کا جی چاہتا ہے ہر وقت. وہ اور بات ہے, بڑے خوش قسمت ہیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہیں ایسے لگ رہا ہے کہ ابھی آپشنز اور نہیں ہیں ہمارے پاس. مگر آپشنز تو سچویشن کریٹ کرتی ہے نا, اور ہمارے اس قسم کے ادارے سارا وقت آپشنز گنتے رہتے ہیں, وار گیمنگ کرتے رہتے ہیں کہ اگر ایسے ہو گیا تو یہ کرنا. یہ ٹریننگ ہی ہے نا وار کے اندر. اب مینجمنٹ بھی وار گیم ہو گئی ہے, اسپیشلی پولیٹیکل مینجمنٹ اور مینیپولیشن جو ہے وہ بھی وار گیمنگ ہوتی ہے کہ اگر اس نے ایسے کیا تو یہ ایسے کرے گا, اگر اس نے ایسے کیا تو اس کو یہ کرنا چاہیے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو میرا خیال ہے وہاں پلان بی پلان سی تیار بیٹھے ہیں, اور خان صاحب کو اس بات کا احساس ہے بھی اور نہیں بھی ہے. ایک طرف تو ہے کہ یہ کیونکہ شک شبہات تو بڑھ گئے تھے نا, ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا, مگر ساتھ ساتھ وہ ان کی ایک پرسنالٹی ہے, وہ پیچھے ہٹتے ہیں. اب یہ نواز شریف صاحب کے اوپر کیا ہوا, انہوں نے ایک قسم کا الزام لگا دیا تھا, یا جوڈیشری کے اوپر یا کسی اور ادارے کے اوپر, کہ ان کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ یہ اس طریقے سے نواز شریف صاحب باہر چلے جاتے. ایک طرف وہ اوکے کرتے ہیں, دوسرے دن کہتے ہیں کہ یہ تو غلط ہو گیا ہے, اور یہ ہوا اور وہ ہوا, اور ڈاکٹروں کے اوپر, اور ڈاکٹروں کا اشارہ یہ ہے کہ شاید رزلٹس بھی ٹیمپر کیے گئے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ خان صاحب کی پرسنالٹی ہے, فل آف غصہ, اینگر اینڈ سیلف رائٹیسنس, کہ میں ہی صحیح ہے, مجھے ہی پتہ ہے, باقی سارے بیوقوف ہیں یا چور ہیں, میں ہی صحیح کرتا ہوں بات. دراصل حقیقت کچھ اس کے برعکس ہے. آگے آئیے, جب ایسی صورتحال ہوگی تو میرا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت دو چیزیں کر سکتی ہے. ایک, اپوزیشن کے اوپر اور دباؤ ڈالا جائے کہ چلو سائن کرو, دباؤ تو کافی ہے نا ابھی بھی. جی, کچھ ادارے ایسے ہیں جو کہ دباؤ ڈالنے والے ادارے ہیں. مگر ساتھ ساتھ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک موقف یہ بھی ہے کہ یہ ایسے معاملہ چلے گا نہیں, ملک کو اکٹھا کرنا ہے, بگڑ گیا ہے. اگر کوئی سیریس کرائسس آ گئی تو پھر کیا ہوگا. کشمیر کے اوپر تو اپوزیشن چپ کر گئی تھی, جی, ابھی بھی اس کرائسس کے دوران وہ چپ رہے ہیں, کوئی بیان نہیں آیا. اور یقینی طور پہ وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ آرمی چیف کے ساتھ یا فوج کے ساتھ کوئی کانفلکٹ ہو, یا ان کو وہ ناراض نہیں کرنا چاہیں گے. مگر ایسی اپرچونٹی ان کو پھر نہیں ملے گی کہ ایک طرف وہ آئین کا تحفظ بھی کریں, فوج کے ساتھ بھی رہیں, اور دوسری طرف ایسے موقع ڈھونڈیں کہ فوج کے ساتھ مل جائیں اور عمران خان صاحب کی چھٹی کرا دیں, کیونکہ عمران خان صاحب مفاہمت کی طرف نہیں جاتے. مفاہمت کا جو فارمولہ ہے وہ تو نیشنل گورنمنٹ ہے نا, میں پہلے دن سے آپ کو کہہ رہا ہوں. نیشنل گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ پھر جو بھی آئینی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنا چاہے وہ کر لیتی ہے نا, وہ تو نیشنل گورنمنٹ ہوتی ہے نا, اس میں ساری سیاسی کنسنسس سے بنی ہوتی ہے. عمران خان صاحب اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماریں گے اگر ان کو ان باتوں کا احساس نہیں ہوا. 6 ماہ بہت تھوڑا وقت ہے, اور دن بہ دن جیسے وہ کلاک کلوز آئے گی وہاں نروسنس ہونی شروع ہو جائے گی ایک جگہ پہ, وہ اور تھوڑے پریشان ہو جائیں گے, یار انہوں جلدی نہ مسئلہ حل کرو. جلدی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا وداؤٹ اپوزیشن. اگر یہ لڑائی جھگڑے عدالتوں میں جانے ہیں تو جلدی مسئلے نہیں حل ہوں گے, اور یہ پھر ٹک 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 کرتا وہ آخری 2 دنوں پہ آ جائے گا, اور وہاں خدا نہ خواستہ کچھ اور فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت بہت نازک ہے, خاص طور پہ عمران خان صاحب کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پوزیشن بے حد کمزور ہو گئی ہے. اس کے بعد عوام کے اندر اور بھی بے چینی ہے, اور ان کے بارے میں اور بھی نیگیٹو امپریشنز ہیں ان کے بارے میں اور ان کی ٹیم کے بارے میں. دوسری جگہ پہ بھی جو سیم پیج والے ہیں وہاں بھی بڑی سوچ ہو رہی ہوگی, یار رہتے کبھی ادھر سے بچتے ہیں تو ادھر مروا دیتے ہیں, ادھر سے بچتے ہیں ادھر مروا دیتے ہیں, اور ہر دفعہ بستماری ہو جاتی ہے, ہمیں شرمندگی کا باعث یہ ہو جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے آپ دیکھیے گا کیسے یہ ڈیولپ کرتا ہے. قانونی پہلو ساتھ ساتھ چلیں گے, جس کے ساتھ سیاسی پہلو جو ہے وہ ابھریں گے, اور یہ معاملہ اگر خان صاحب نے اس کو نہ سنبھالا ان دا نیشنل انٹرسٹ, اپوزیشن کو ساتھ نہ لیا, اور جو اس وقت اپوزیشن کو دبائے ہوئے ہیں اور 1 پارٹی رول بنانا چاہ رہے ہیں اس سے پیچھے نہ ہٹے, تو یہ ایک ڈیزاسٹر ہونے جا رہا ہے. تو یہ اب قانونی تو رہا نہیں, قانونی والا تو حصہ ختم ہو گیا, اب تو وہ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ پہ لے کے جائیں, تو وہ تو وہاں سے تو سیاست شروع ہو جائے گی. مجھے اب یہ بتائیں, آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ
ان سے کوئی جنگ نہیں لڑنا چاہتے, کوئی کانفلکٹ نہیں کرنا چاہتے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. جب 19 اگست کو یہ نوٹیفیکیشن آیا تھا خان صاحب کی طرف سے, اس وقت بھی اپوزیشن کچھ نہیں بولی. ابھی جب یہ کیس سارا شروع ہوا ہے ابھی بھی کچھ نہیں بولی. تو مجھے یہ بتائیں کہ کل وہ اگر پارلیمنٹ میں لے کے آتے ہیں اور باوجود اس کے کہ دونوں کی اپوزیشن اور ان کی درمیان اتنی تلخیاں ہیں حکومت کے درمیان, مگر حکومت اگر یہ لے کے آتی ہے, آپ کا خیال ہے کہ یہ اپوزیشن کی پارٹیز پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اس کی مخالفت کریں گی؟ مخالفت نہیں کریں گی, وہ یہ کہیں گی کہ اس کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں. مخالفت نہیں ہے, یہ ہے کہ یہ طریقہ اختیار کریں, یہ کہے گی. ٹھیک. اور یہ بالکل جائز پوزیشن ہے پارلیمنٹ کے اندر. اور اگر یہ نہیں بھی کہتی زور سے, بہت سے بہر ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ آئین یہ اس چیز کو کیسز کو عدالتوں میں لے جائیں گے. پارلیمنٹ سے ہٹ کے اگر وہاں ان کو تعاون نہ ملا اسٹیبلشمنٹ کا تو یہ عدالتوں میں لے جائیں گے. جہاں ڈیلے ون ڈیلے آفٹر اندر ڈیلے ہو سکتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ وقت آ گیا ہے. دیکھیے کچھ عرصے سے کچھ باتیں چل رہی تھیں کہ کچھ لوگ خوش نہیں ہیں خان صاحب کے ساتھ, پنجاب کے بارے میں یہ اور بہت سی چیزیں, معیشت نہیں چل رہی اور بدنامی ان کی ان کے پاس اوپر آ رہی. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سوچیں کہ یہ اچھا موقع ہے, یہ سیدھے ہو جائیں, ٹھیک کر لیں, سب کو لے کے ساتھ چلیں تاکہ ہمارے اوپر سے بھی پریشر کام ہو, یا پھر ٹھیک ہے یار ان کو فارغ کیا جائے اور اپوزیشن کو سپورٹ کیا جائے. اور جس دن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے یار اب ہم نے ٹرائی کیا تھا, ہماری نیت اچھی تھی, ہم ملک کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے تھے, اپوزیشن میں ویسی کرپشن تھی, یہ تھی وہ تھی, اور اب آپ نے دیکھا کیا ہوا. نیب والے کہتے ہیں اب ہم تو پی ٹی آئی کی طرف جا رہے ہیں. کہاں سے یہ ایڈوائس آئی ہے؟ ہوا بدل رہی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشن کی طرف توجہ ہو گئی ہے. اب مشرف کا کیس کا جو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں بھی یہ معاملہ ایسے ایسے ہونے لگا ہے. وہاں بھی اپوزیشن جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا بیک کو اسکریچ کر سکتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کر سکتی ہے. اپوزیشن بھی تو اپرچونسٹ ہے نا, موقع پرستی کرتی ہے. مگر ایک بات واضح ہے مجھے کہ یہ اپوزیشن کی اپروول کے بغیر, ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنے کے بغیر, آگے راستے جمہوری کھولنے کے بغیر یہ جو امینڈمنٹ ہونے جا رہی ہیں یا ہونی ہیں یہ ہو نہیں پائے گی. وچ مینس کہ آپ کی جو سیاست چل رہی ہے اس ملک کی اس کو تبدیل ہونا پڑے گا. اور تبدیل ہونے کا ایجنٹ یہاں اس ملک میں ایک ہی ہوتا ہے, جس کی طرف ان کا جھکاؤ ہو پھر وہ حاوی ہو جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر یہ جو بیلنس آف پاور تھا, ایک طرف ویک اپوزیشن انڈر پریشر, دوسری طرف ایک حکومت جس کو بنایا گیا تھا اور اس کے پیچھے بہت اسٹرانگ یا ایک بڑے پکے ستون کے اوپر کھڑی تھی, وہ کمزور ہو چکا ہے. بہت سی رکاوٹیں آ گئی ہیں. اور یہ جو آخری کیس ہے اس کے اندر تو واضح ہو گیا کہ اب ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے اس مسئلے کو حل کرنے کا. اور پہلے 1.5 سال میں یہ مسئلہ حل نہیں ہوا, جس کی وجہ سے آپ یہاں پہنچ گئے ہیں. تو اگلے 6 مہینے میں یہ کیسے ہوگا؟ لیپرڈ نیور چینجز اٹس اسپاٹس. خان صاحب از اے لیپرڈ. دوسری طرف بات آگے بھی بڑھنی ہے. اب آپ نے دیکھا کس طریقے کے ساتھ نرمی شروع ہو گئی ہے ایک طرف سے اپوزیشن کے اوپر. آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں باتیں شروع ہو گئی ہیں, زرداری صاحب بھی شاید باہر چلے جائیں ہیلتھ کے اوپر. کچھ رویے نرم ہوتے جا رہے ہیں. اور اس صورت میں جب کہ ٹائم بہت تھوڑا ہے اور اب سارا فوکس جو ہے اس کیس کے اوپر ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے تبدیلی آنے والی ہے. سیٹھی صاحب, یہاں تو کچھ لوگوں نے شکر کا کلمہ پڑھا کہ آج جو فیصلہ آیا کہ ملک ایک بحران سے نکل گیا ہے اور اب حالات جو ہیں وہ پرسکون ہو گئے ہیں. آپ کی باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے جیسے بحران ختم نہیں ہوا, بھی شروع ہونے جا رہا ہے. ایک نیا بحران شروع ہونے جا رہا ہے جو سارے بحران کو ختم کر دے گا. بحران تو ون پارٹی سسٹم جو ہے نا وہ بحران کریٹ کرتا ہے نا, بیکاز یہ بڑی پلورلسٹک سوسائٹی ہے, اس کے اندر بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں. آج اسٹوڈنٹس بھی کھڑے ہو گئے ہیں, ورکرز کھڑے ہوئے ہیں, ایتھنک مائنورٹیز کھڑی ہوئی ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کھڑی ہوئی ہیں, ایک سیاسی جماعت ایک طرف, باقی سارے دوسری طرف. یہ ملک ایک ون پارٹی سسٹم نہیں بن سکتا. جتنی اچھی بھی آپ کی نیت ہو نا اسٹیبلشمنٹ کی اور عمران خان صاحب کی کہ اس ملک کو ڈنڈے کے زور کے اوپر چلا لیں گے, نہیں کر سکتے. معیشت بڑی کمزور ہے, سپورٹ چاہیے عوام کی. گھرے میں ابھی آپ نے دیکھا نہیں کتنے گھرے میں, آپ آگے آ کے جا کے پتہ چلے گا. جن لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے دوست ہیں, یہ جن کی طرف آپ ری سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں فارن پالیسی, یہ غلط فہمیاں میں سمجھتا ہوں
جلدی دور ہو جائیں گی, آپ کو پتہ شروع ہو جائے گا. ابھی آلریڈی آپ نے دیکھا ایلس ویلز جو ہے امریکہ کی سفیر, وہ ایک قسم کی انہوں نے آلریڈی سیپیک کے اوپر باتیں کرنی شروع کر دی ہے. انڈیا وہاں آپ کے بارڈر کے اوپر دھن دھن آ رہا ہے. سعودی عربیہ کے ساتھ آپ کے تعلقات اس قسم کے نہیں ہیں جس قسم کے ہونے چاہیے. اب آپ نے ایران کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش کی ہے جس کے ساتھ امریکہ اور سعودی عربیہ خوش نہیں ہوں گے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. بڑی کمپلیکسٹیز ہیں اس سچویشن میں. یہاں یکجہتی کا اظہار ہونا چاہیے, ساری قوم ایک صفحے پہ ہونی چاہیے. یہ قوم اس ایک صفحے پہ نہیں ہے, صرف ایک شخص اور اس کے چند ساتھیوں کی وجہ سے یہ قوم ایک پیج پہ نہیں ہے. اس ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے. بالکل, اس پہ تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. یہ تو تھا آج کا تجزیہ, پر لگتا کچھ ایسے ہے کہ معاملہ بھی چلے گا. تو کیپ واچنگ دس اسپیس. خدا حافظ.